खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे नए खूबसूरत ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 77 है, जिसमें हम खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदा ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल इशफाक साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। जी, खुदावंद यीशु नासरी, हम शुक्रगुजार हैं तेरे कुफारा के लिए जो सलीब पर आपने बनी नौ इंसान का दिया है। और आज हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बरकत टीवी के ज़रिए से तेरे कलाम की सच्चाइयाँ तफसीर व तशरीह के ज़रिए से लोगों की रहनुमाई के लिए ए खुदावंद पहुँच रही हैं। इस शो के लिए तेरा शुक्र हो, और जो भी आज हमारी गुफ्तगू यूहन्ना की इंजील से हो, वो ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत और तक़वियत का बाइस हो, मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब, इसकी 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर ईद के आखिरी दिन, जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल न हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को न पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज़ ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। बाज़ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुक़द्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ, और उनमें से बाज़ उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पे बात कर रहे थे, आज भी हम इसी में से बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, और यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब भी हासिल करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर अनिल साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर खुदा के कलाम में जो 39वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, वो ये फरमाता है, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को न पहुंचा था। ये किस जलाल की बात की जा रही, किस तरफ इशारा है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का, और किस ताल्लुक़ से वो बात कर रहे हैं? थैंक यू भाई साहब। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात खुदावंद यीशु मसीह के जलाल और उसकी अज़मत की है। जब यीशु मसीह के जलाल की बात की जा रही है कि वो अपने जलाल को ना पहुंचा, तो हम ये कह सकते हैं कि यूहन्ना यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अभी तक जो उसका निजात का मिशन था, उसे उसने पूरा नहीं किया था। एक न्यू टेस्टामेंट का स्कॉलर है लियोन मॉरिस, उसका ये ख्याल जो मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे इसके वसीले से बड़ी शादमानी और बरकत हासिल हुई। वो कहता है, जलाल से मुराद यूहन्ना सलीब को लेता है। यूहन्ना यहाँ पर जलाल और सलीब इनको पैरेलल देख रहा है। वो सलीब को बतौर लानती मौत नहीं बल्कि बतौर जलाल देख रहा है, और वो कहता है कि पेंतिकोस तक पहुंचने से पहले सलीब एक नागुज़ीर अमल है। जब तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुफारा बख्श काम को मुकम्मल ना कर लेते, रूहुल कुद्स कलीसिया में अपना काम उस तौर से शुरू नहीं कर सकता था जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बात की है। रूहुल कुद्स पहले भी काम करता रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईमानदारों की लाइफ में रूहुल कुद्स आता रहा। यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है, दानियल है, और भी प्रॉफिट्स हैं।
لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں ایمانداروں کی زندگیوں میں جو روح القدس کا کام ہے وہ بڑا انوکھا اور یکتا نظر آتا ہے، اور یہ صلیب کے سبب سے ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے ہے۔ جب جلال کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پر یوحنا جب یہاں بات کر رہا ہے، تو اس سے مراد ہے یسوع کا مصلوب ہو کر کفارہ ادا کرنا، پھر جی اٹھنا اور باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف جا بیٹھنا، جو اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ جو کفارہ خداوند یسوع نے ادا کیا وہ کامل ہے اور باپ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے اب وہ کام کو ختم کر کے جو مشن باپ نے زمین پر اسے دیا تھا وہ پورا کر کے باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف جا بیٹھا ہے۔ یوحنا 7 باب کی 16 آیت میں بھی خداوند یسوع نے کچھ ایسے ہی تاثرات دیے۔ وہاں پر لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں پر جانا مشن کو کمپلیٹ کر کے یہ اس کو پیش کرتا ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہاں پر وہی پکچر نظر آ رہی ہے کہ میں مشن کو پورا کر کے جلال تک پہنچ کے جی اٹھ کر جب باپ کے پاس جاؤں گا تو دوسرا مددگار جو روح القدس ہے اسے بھیج دوں گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب تک خداوند یسوع روئے زمین پر تھے روح القدس زمین پر آ نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کا پراپر کام جو کلیسیا میں ہے وہ تب تک شروع نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ خداوند یسوع مسیح کفارے کے کام کو پورا نہ کر دیتے۔ جب اس نے کفارے کے کام کو پورا کر دیا تو وہ باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف جا بیٹھا، اور باپ سے بطور تحفہ انعام کلیسیا کے لیے اس نے روح القدس کو حاصل کیا، اور پھر اس نے کلیسیا پر روح القدس کو بطور گفٹ نازل کیا۔ تو روح القدس ہمیں اپنے اعمال کے سبب سے ناظرین نہیں ملتا، ہم اچھے بہت بن جائیں، پاک بن جائیں، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع کے کفارہ بخش کام کے سبب سے نازل ہوا اور ہمیں ملتا ہے۔ جب گنہگار یسوع کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے تو وہ روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے۔ عید پینتیکوست کے روز بھی پطرس نے کچھ ایسی ہی بات کہی۔ لوگ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسی زبان بول رہے ہیں جو سب کو سمجھ آ رہی ہے، بڑا سپر نیچرل ماحول۔ تو وہاں پر پطرس یہ کہتا ہے، پس خدا کے دائنے ہاتھ سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جسے تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ روح القدس کا کام کلیسیا میں میرے عزیزو اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمارا یسوع کفارہ ادا کر کے جلال کی حالت میں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے ایمانداروں میں تو وہ یسوع کو جلال دینے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ عید پینتیکوست کے روز روح القدس کا نازل ہونا یہ بانگ دہل اعلان تھا کہ وہ باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہے، جلال کو پہنچ گیا ہے، اس نے انعام کو حاصل کیا ہے اور روح القدس آج اس نے نازل کیا ہے۔ اس لیے جب روح القدس آپ کی زندگیوں میں آتا ہے تو اس کا مشن آپ کو فیمس کرنا نہیں ہے، اس کا مشن آپ کو اسپرچل ہیرو بنانا نہیں ہے، اس کا مشن یسوع کو جلال دینا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جلال سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، خدا کے خادم نے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کی ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑا ہی بابرکت سے آگے بڑھیں گے، اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اکثر ہم دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ ہم تیرا جلال ظاہر کریں، اور اس کو تو اس کے لیے استعمال کر، شخص کو خادم کے لیے دعا کرتے وقت کہ خادم تیرا جلال ظاہر کرے۔ ایک ہمارے ہاں ایسی بھی بدعت سر اٹھا رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ہمیں دعاؤں میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہم کیسے یہ جلال ظاہر کر سکتے ہیں، یا مطلب انسان کیسے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ بدعت جو ہے یہ اس کی تعلیم درست ہے، یا بائبل مقدس اس کے اگینسٹ تعلیم دیتی ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں بائبل مقدس کی بنیاد پر جو حقیقی تعلیم ہے، تاکہ کلیسیا اس بدعت سے بھی آگاہ ہو سکے اور درست تعلیم سے بھی۔ جی تھینک یو سو مچ۔ یہ جو لفظ جلال ہے یہ کلیسیائی حلقے میں میرے خیال میں ہر روز استعمال ہونے والا لفظ ہے۔
لیکن اس کی اتنی ہی بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کا فہم بہت کم ہے. اس کا درست فہم ہونا کلیسیا کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر اس کا درست فہم ہمیں مل جائے تو ہم اور روحانی میچورٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سو اس سوال کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ ہمیں بیبلیکل جو ڈیفینیشن ہے جلال کی اسے جاننا ضروری ہے. پھر اس کا دوسرا پہلو جو ہوگا کہ یہ کلام خدا میں کس کس انداز میں استعمال ہوا ہے. سو جو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علم التفسیر کا چونکہ میں بائبل اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں، تو اس میں دو بڑے اہم جو اصول ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا. اور اگر آپ بائبل سیمنری میں ہیں یا کہیں بھی یا بائبل کے طالب علم ہے تو یہ دو اصول یاد رکھیے، یہ بائبل مقدس کو سمجھنے میں آپ کی بڑی رہنمائی کریں گے. پہلا اصول یہ ہے کہ لفظوں کے مطلب لفظوں میں نہیں ہوتے، لوگوں میں ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ لفظ جو آپ کے لیے پازیٹیو ہے وہ میرے لیے شاید نیگیٹو ہو. ٹھیک ہے، سو میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ اپنی سوچ کے مطابق جو آپ نے سیکھا ہے، آپ کا ڈیسیژن ہے اس لفظ کے بارے میں، آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں. رائٹ. جب ہم اسی لیے کلچر ٹو کلچر جب ہم جاتے ہیں تو اکثر اوقات ایسے الفاظ ہم بول جاتے ہیں جو شاید اس کلچر میں یا تو ہمارے لیے نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن اس میں پازیٹیو ہوتے ہیں، یا وہاں پہ پازیٹیو ہوتے ہیں ہمارے لیے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ رہتا ہے. دوسری بڑی بات کہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ کانٹیکسٹ سے ان کا مطلب پتہ چلتا ہے. کانٹیکسٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ لفظ جلال ہے تو عبرانی لفظ اس کے لیے کاوود استعمال ہوا ہے جس کے مختلف معنی ہیں. جیسا کہ اس کا ایک مطلب ہیوینس ہے، پھر اس کو دولت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، بکثرت جو افراد ہوتی ہے اس سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے، طاقت سے اسٹرینتھ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، عزت سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، شہرت سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ یہ جب لفظ بائبل میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس کا ایک ہی مطلب نہیں ہے. یہ جس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. جو لفظ جلال ہے بائبل مقدس میں یہ فطرتی آبجیکٹس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فطرتی چیزوں کے لیے استعمال بھی ہوا ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور آبویسلی خدا کے لیے بھی ہوا ہے. جو آبجیکٹس کے لیے استعمال ہوا ہے اس میں اس کا مطلب جیسے اجرام فلکی ہیں یا آسمانی اجسام ہیں تو ان کا جب برائٹنس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی گلوری، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی گلوری ہے، ان کی برائٹنس، ان کی جو ان کی ساری سچویشن ہے تو ہم اس کو گلوری سے ریلیٹ کرتے ہیں. فرض کریں ایک جنگل ہے جس کا ذکر یسایہ 35:2 میں ہے کہ جنگل میں جب درخت ہوتے ہیں اس پہ فروٹ ہوتا ہے یا جو بھی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ اس کی گلوری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 25 آیت میں کپڑوں کا جو شان و شوکت اس کے لیے بھی لفظ گلوری استعمال ہوا ہے. سو جب یہ لفظ آبجیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آبجیکٹس کی جو خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو گرینجر ہے اس کو ڈسپلے کرتا ہے تو اس کو بھی گلوری بیسیکلی کہا جاتا ہے. تو سو ٹیکنیکلی آبجیکٹس کے لیے یہ لفظ ہیوینس میں آ سکتا ہے. پھر یہ لفظ بکثرت بائبل مقدس میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس کا سب سے پہلا جو ریفرنس میں دینا چاہوں گا وہ خروج 20 باب میں ہے جہاں پہ یہ حکم آیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت. تو وہاں پر لفظ عزت جو ہے وہ عبرانی لفظ کاوود ہے جو کہ ایکول لفظ ہے گلوری کے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ انسانوں سے ریلیٹ کر رہا ہے تو یہ آنر میں بھی آتا ہے، پھر یہ کریکٹر کو بھی شو کرتا ہے، کسی کے کریکٹر کو بھی گلوری سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کو پوزیشنز سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے. جوزف کی جو سٹوری ہے جینیسس یعنی پیدائش 45 باب 13 آیت میں لکھا ہے جو یوسف کی وہاں پہ پوزیشن ہے اس کو گلوری سے ریلیٹ کیا گیا ہے. داؤد کی جو شان و شوکت ہے اس کو بھی گلوری سے ریلیٹ کیا گیا ہے. اور پھر جوشوا جو ہے اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی گلوری سے ڈیفائن کیا گیا ہے. جیکب یعقوب
اس کا بھی جینیسس 31 میں اس کا بھی جو سرونٹس بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہے، ویلتھ، یعنی کہ ویلتھ کے کانٹیکسٹ میں، پوزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی لفظ جو گلوری ہے اس کو استعمال میں کافی زیادہ لایا گیا ہے۔ اور بھی اس کے ساتھ حوالے ہیں، جیسے ایک حوالہ میں ضرور یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، زبور 8 اس کی 5 آیت میں، جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کو جلال سے ملبس کیا۔ تو وہاں پر بھی لفظ کا بود لکھا ہے، اور وہاں پر اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انسان کا جلال کیا ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں، ہم چونکہ خدا کی شبیہ پر ہیں تو یہ ہمارا جلال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کانٹیکس میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں خدا کی طرف، جس کے لیے یہ لفظ کافی استعمال ہوا ہے۔ یہ خدا کے لیے خصوصی طور پر 3 طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اس کے پریزنس کو بھی گلوری کہا گیا ہے، ایک اس کی پاور کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کو بھی گلوری کہا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسیح یسوع حقیقی خدا کا بیسیکلی جلال ہے۔ اب آتے ہیں پہلی طرف کہ یہ جو خداوند کی حضوری ہے اس کو کیوں گلوری کہا گیا، اس کے حوالہ جات کیا ہیں؟ خروج 16 باب اس کی 10 آیت میں، ٹھیک ہے، خداوند کی حضوری جو ہے وہ پہاڑ پر آتی ہے تو اسے جلال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر یسایہ 40 باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، اور یہ اس کی پریزنس کے وسیلہ سے اس کی گلوری ہم پر ریویل ہوتی ہے۔ گنتی 14:22 میں جب موسیٰ کا وہ سارا واقعہ ہے تو وہاں پر بھی گلوری بیسیکلی پریزنس کے ذریعے سے خداوند کی گلوری کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ جو سب سے کلیسیا کا من پسند حصہ ہے وہ ہے پاور، رائٹ؟ کہ پاور کی مینیفیسٹیشن کو ہم زیادہ تر گلوری سے ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے معجزے ہو رہے ہیں، ہیلنگ ہو رہی ہے، تو ان ساری باتوں کو یا عجیب جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان کو وہ ہو رہے ہوں تو ہم اکثر اوقات جو ہے وہ اسے گلوری سب کچھ وہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ صرف ایک اسپیکٹ ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی اس کا بہت دفعہ جب مسیح یسوع معجزہ کرتا یا شاگردوں کے ذریعے سے معجزات ہوتے تو اکثر لوگ خدا کی تمجید کرتے، تو وہ اس کے جلال کا ایک اظہار تھا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ یسوع کی ڈیفینیشن کیا ہے جلال کے بارے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا بھی چاہوں گا۔ یوحنا 17 باب ہے اور اس کی 4 آیت ہے۔ اسے مسیح یسوع کی دعا بھی کہا جاتا ہے، جو اس نے اپنے لیے، شاگردوں کے لیے اور پھر عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 4 آیت میں مسیح یسوع کی جو دعا ہے وہ یوں ہے، غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ہمیں سمجھنا۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ سو جان کے اس ریفرنس کے مطابق خداوند یسوع کی ڈیفینیشن گلوری کی یہ ہے کہ جو کام اسائنمنٹ خدا نے مسیح کو دیا وہ پوری ہو چکی ہے، وہ مشن، اگرچہ وہ جیسے 7 باب میں مسیح کی موت کی طرف اشارہ، اسے بھی وہ جلال سے ریلیٹ کر رہا ہے، لیکن مسیح یہاں پر اپنی پریئر میں اپنے مشن کو بھی گلوری سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر گاڈ گیون ٹاسک کو ہم پورا کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کو گلوریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کمزوری نہیں رہنے دینی، اس میں بے وفائی نہیں برتنی، اس میں آپ نے چوری نہیں کرنی یا بددیانتی نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ان ساری باتوں سے جلال مسیح کو ملتا ہے۔ اسی لیے خطوں میں جا کر پالوس پھر نوکروں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ کیسے ذمہ داری سے اپنے مالکوں کا کام کرو، کیونکہ اٹ الٹیمیٹلی برنگز گلوری ٹو گاڈ، رائٹ؟ سو خدا کا دیا ہوا کام جب ہم اسے فنش کرتے ہیں تو بھی یہ ہے۔ پھر اسی آیت میں، اسی اگلی 5ویں آیت میں مسیح یسوع ایک اور گلوری کا ذکر کرتا ہے، وہ پری ایگزسٹنس ہے۔ مسیح کہتا ہے مجھے اب اپنے ساتھ کیا کر دے، جلالی بنا لے جیسے کہ میں پہلے تھا۔ سو مسیح یسوع اب اپنے اس گلوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو وہ باپ کے ساتھ کریشن سے پہلے رکھتا ہے، اور وہ اس کی پری ایگزسٹنس ہے، رائٹ؟ اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پال کو دیکھیں۔ پال بہت امپورٹنٹ جلال کی تعریف کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سفرنگ جلال پیدا کرتا ہے، جس کا کلیسیا، پاکستانی کلیسیا جس کا شاید زیادہ قبول کرنا نہ چاہے، کہ پال کے مطابق سفرنگ میں بھی جلال پیدا ہوتا ہے۔ رومیو کا خط، ایک حوالہ بس یہ میں بتانا چاہوں گا، اس میں 5 باب 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ مصیبتوں سے جو ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے،
اور صبر سے پختگی آتی ہے اور پختگی سے ایسی امید پیدا ہوتی ہے جو نہ مٹنے والی ہے اور وہ خدا کا جلال ہے. سو اکارڈنگ ٹو پال سفرنگز آر آلسو سورس آف گلوری. اب جس حوالے میں جان کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ کوشچن ہے کہ وہاں پہ جلال کیسے استعمال ہوا ہے. جیسے بھائی انیل نے پہلے کہا کہ لیون مارس کے مطابق وہ کراس کی طرف اشارہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مسیح کی ریزورکشن کی طرف بھی اشارہ ہے, کیونکہ ریزورکشن کو پال بھی آگے دوسرے کرنتھیوں 4 باب میں ریلیٹ کرتا ہے کہ ریزورکشن جو یہ ایٹرنل گلوری ہے, رائٹ. سو مسیح کی ریزورکشن بھی خدا کی گلوری کا ایک شاخسانہ ہے. اب میں سوال کو ایک لمحے میں کرنا چاہوں گا, کیا ہم خدا کو جلال دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں. اب سوال ہمارے لیے یہ ہوگا کہ جب ہم جلال کو لفظ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں خدا کو دینے کے لیے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی فطرت کی طرف اشارہ ہے, خدا کے کاموں کی طرف اشارہ ہے, یا کس کی طرف اشارہ ہے؟ سو جب ہم لفظ جلال استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کا جو ایٹرنل جلال ہے ہم اس میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں, یا اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے یا ہماری شکر گزاریوں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ہم جب لفظ جلال استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کے آنر سے ریلیٹ کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ خداوند تجھے جلال ملے تو کہہ رہا ہوں خداوند سارا آنر تجھے ملے, مجھے نہیں, تجھے ملے جس سے تو نے استعمال کیا ہے. سو خادموں کے ذریعے سے خداوند آج بھی جلال پا رہا ہے اور ہم اسے جلال دے سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی بدعات, ایسی تعلیمات آپ کو مل رہی ہیں کہ خداوند کو جلال نہیں دیا جا سکتا, تو یہ کلام کے اگینسٹ ہے, اس لیے ان کو قبول مت کیجیے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً بڑا ہی زبردست اس بات کو لے کر چلے ہیں. جلال کے تعلق سے بہت ساری جو ڈیفینیشنز ہیں, میننگز ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, اسی طور سے خدا یسوع مسیح کے تعلق سے, پھر مقدس پولس کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں, تاکہ ہمیں مکمل طور پہ اس کا ادراک ہو سکے. اور جتنی بھی بدعات ہیں ہمارے ارد گرد جو گھوم رہی ہیں اور ہمیں پرووک کرتی ہیں غلط تعلیمات کی طرف, اور اس طرح کے, اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ غلط تعلیم دینے کے لیے بھی بائبل مقدس کے حوالہ جات کو استعمال کر کے ان کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیسے اندازہ ہوگا؟ آپ کو اندازہ تب ہوگا جب آپ خود بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیں, سمجھنا شروع کر دیں, تب آپ کو اصل اور نقل کی صحیح پہچان ہو جائے گی. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر برکت ٹی وی کے حوالے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تاکہ لوگوں تک درست تعلیم جو ہے یہ پہنچ سکے اور لوگ کسی بھی طرح کی بدعت سے محفوظ رہ سکیں, بچ سکیں. اور اگر کوئی بدعتی لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ بائبل مقدس کا اتنا نالج حاصل کریں, پڑھیں, تاکہ آپ کو اسے مؤثر جواب دینا بھی آ جائے, اور آپ کو علم ہو, پتہ ہو, ادراک ہو کہ بائبل مقدس اس تعلق سے کیا بیان کرتی ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے. یہ بدعت بہت زیادہ کام کر رہی ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ جلال والا لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا, ہم جلال نہیں دے سکتے. بھی بڑی زبردست باتیں پاسٹر مائیکل نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جب ہم دراصل خداوند کے کاموں کو, جو ذمہ داریاں, کام اس نے ہمارے سپرد کیے ہیں, ان کو کر رہے ہیں ایمانداری, دیانتداری کے ساتھ, تو یہ بھی ہم خدا کو آنر کر رہے ہیں, جلال دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. سو وہ کوئی, جیسے ابھی خدا کے خادم نے بیان کیا کہ ہم کوئی اس کا جو اٹرنل جو اس کی گلوریفیکیشن ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے, نہ اس میں کوئی کمی لا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے طور سے اس کو آنر کر رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, نہ کہ اس کے کسی گلوریفیکیشن میں کوئی مداخلت کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ لوگ اس طرح سے ہی مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ جی خدا کی گلوریفیکیشن میں, خدا کے جلال میں آپ کیسے کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ریئلٹی ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم تو اس طرح سے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں یا اس نیت سے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے وسیلے خداوند کے نام کو آنر ملے, عزت ملے, اور ہمارے کام اس کو آنر دینے کے لیے ہوں. سو اس اعتبار سے, اس لحاظ سے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदाम से सीख रहे थे, जान रहे थे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे और पास्टर नील जॉन साहब से हम एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर एक बड़ी ही अहम बात जो 40वीं आयत में हमें दिखाई देती है, लिखा है, पस भीड़ में से बाज़ ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। ये बड़ी इस पे बहुत मुबासा होता रहता है, बल्कि जो गैर मसीही हैं वो अक्सर ये बातें जो है वो अपने मतलब अपने मकासद के लिए वो समझते हैं कि शायद ये यहाँ हमारी तरफ कोई इशारा है। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पर जो लिखा है वो नबी, तो इससे क्या मुराद है? मतलब ये यहूदियों का इशारा किस तरफ है? जी, थैंक यू भाई साहब। जी, ये लोगों का रिएक्शन था खुदावंद यीशु मसीह की बातों, तालीम को, ख़ास तौर पर जो ज़िंदगी की नदियाँ हैं इसके बारे में सुनकर। तो जो बेस है इस बहस की या फिर उनकी इस बात की कि ये वो नबी है या नहीं, ये मसाया है या कौन है, इसके पीछे इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब की 15वीं आयत का हवाला है। हम इसे पढ़ लेते हैं और इसी में से हमें इदराक हासिल होगा कि वो नबी कौन सा है। यहाँ पर लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। अब इस पेशीन गोई को हम सामने रखेंगे और इसमें हम चंद एक बातों को, नकात को निकालेंगे और टैली करेंगे हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि ये बातें खुदावंद यीशु मसीह पर पूरी हो रही हैं कि नहीं। सबसे पहली बात, खुदावंद ने यहाँ पर मूसा को ये बात कही है कि खुदा तेरे लिए, यानी इस्राएल के लिए, यानी ये ऐसा नबी होगा जिसका मिशन जो अव्वलीन तौर पर होगा वो इस्राएल के लिए होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो कौमों के लिए नूर या रोशनी नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का अर्जेंट जो मिशन था, जो ज़मीनी ज़िंदगी पर था, वो इस्राएल को रीच करना था। इसलिए वो सारे इस्राएल में गश्त करता रहा, उनको इंजील सुनाता रहा। उसकी इंजील का कंटेंट ये था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। पहला नुक्ता इसमें ये है। दूसरा नुक्ता यहाँ पर यह है, तेरे दरमियान से। तेरे दरमियान से मुराद जो टेरिटरी होगी वो इस्राएल होगी, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो किसी गैर कौम के इलाके से नहीं आएगा, बल्कि वो इस्राएल में से होगा। अब मेरे ख्याल में यहीं पर फैसला हो जाता है। हाँ जी, मतलब अगर हम इस पर बहुत ही बारीक बीनी से भी गौर करें तो जब ये कहा गया है कि इस्राएल में से होगा, हाँ जी, तो मतलब इस पे तो दो राय है ही नहीं। है ही नहीं। ये आगाज में बातें काफी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद तेरे भाइयों में से, यानी वो यहूदी होगा, इस्राएली होगा। एंड थर्डली मेरी मानिद, मूसा कह रहे हो वो मेरी मानिद होगा। एक मिनट नाज़रीन, आप चूंकि आपसे अक्सर ये सवाल किया जाता है और मसीहियों से तो बहुत ही दफ़ा ये कहा जाता है, पूछा जाता है, बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना, सुनना। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो जवाब है इसको रट लें। जब आपसे ये सवाल किया जाए तो आपने इस आयत दोबारा से अगर आप इसको कोट भी कर दें ताकि हमारे नाज़रीन इसे मैं आपको याद रखें। दोबारा से ये निकात बता देता हूँ। आप इस्तिस्ना की किताब 18वां बाब 15वीं आयत को खोलें, वहाँ पर ये हवाला आपको लिखा मिलेगा। ये मूसा ने बात कही। इसमें पहली बात तेरे लिए यानी इस्राएल के लिए नबी, दूसरी बात तेरे दरमियान से यानी इस्राएल के इलाके में से वो होगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई, उसे नासरत का नबी कहा जाता था। ये टाइटल था उसका कि यीशु जो नासरत का नबी है। नासरत गलील का इलाका फ़लस्तीन में वो मौजूद था। फिर तेरे भाइयों में से वो यहूदी था और उसने खुद ये कहा कि मैं इब्ने दाऊद हूँ, और दाऊद वो यहूदा के कबीले में से था। और फिर मेरी मानिद, अब मूसा कैसा था? मूसा के बारे में बाइबल कहती है कि मूसा काम और कलाम में कुदरत वाला नबी है। अब ये दो बातें खुदावंद यीशु में भी मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी लूका ये कहता है कि वो काम और कलाम में कुदरत वाला था,
یعنی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں معجزات بھی ہوتے رہے اور خداوند یسوع مسیح کلام کی خدمت کو بھی سر انجام دیتے رہے. سو یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح میں من و ان پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے وہ نبی، اس سے اور کوئی شخص مراد نہیں ماں سوائے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے. چند ایک اور باتوں کا اضافہ آپ کی مدد کے لیے میں کروں گا جو اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر میں بات کروں گا. اس ٹیکسٹ میں سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین کے اندر اور باہر جہاں جہاں وہ رہ رہے تھے اس نبی کے ظاہر ہونے کے منتظر تھے. یوحنا 6 باب کی 14ویں آیت میں بھی لوگوں کے کچھ ایسے ہی تاثرات ہیں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک معجزہ دکھایا اور وہ معجزہ تھا 5000 کو روٹی کھلانا. اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کیا جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے؟ یوحنا سے بھی یہی سوال کیا گیا، تو ایلیا ہے، یرمیا ہے یا کوئی اور نبی ہے؟ لیکن یہاں پر جو رد عمل ہے وہ یسوع مسیح کی ٹیچنگ کو دیکھ کر ہے. تو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ پیغام اس حوالے کے وسیلے سے دینا چاہتا ہوں. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، آپ مسیحی ہیں، تو آپ درست راہ پر ہیں. یہی وہ راہ ہے جو بائبل بتاتی ہے. آپ درست شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جو زندگی اور قیامت ہے، جو نجات دہندہ ہے اور جو نبیوں کا سردار ہے، جو آپ کو آسمان کی طرف لے کر جائے گا. تو جب بھی آپ سے سوال کیا جائے کانفیڈنٹلی جواب دیں کہ یہ جو وہ نبی ہے یہ یسوع مسیح کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تھینک یو. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی بائبل مقدس میں یہ جو لکھا ہے وہ نبی، تو اس سے کیا مراد ہے، تو آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ استثناء کی کتاب میں یہ براہ راست خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جو پیش گوئی کی گئی تھی یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اس نبی کا چونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور پھر یسوع مسیح کو دیکھ کر انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس سے پہلے جب مقدس یوحنا استباغی خدمت کر رہے ہیں تو اس سے بھی ان کو گمان گزرا ہے. اور انہوں نے پوچھا بھی ہے، اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھنا چاہیں میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مقدس یوحنا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا تو وہ نبی ہے؟ مطلب یہ بار بار لوگوں کو اس بات کے لیے گمان گزرتا تھا کہ اگر یہ اس طرح کے کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیش گوئی مرد خدا بزرگ موسیٰ کے وسیلے سے کی گئی تھی مسیح کے تعلق سے، شاید یہ وہی ہے، شاید یہ وہی ہے. اب مسیح کے تعلق سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے. مطلب لگتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو استثناء کی کتاب میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. سو یاد رکھیں کہ اس کی بڑی ہی سمپل اور سادہ سی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یاد رکھ لیں. یہ یہودی ہونا چاہیے. تو اگر تو کوئی نبی جو کوئی کہے جی ہاں جی ہم وہ نبی ہیں، تو ان سے یہ آپ بڑا ہی ایزیلی آسانی سے پوچھ لیں کہ آپ یہودی ہیں، کیا آپ کے نبی کا تعلق یہودیوں میں سے ہے، اسرائیلیوں میں سے ہے؟ کیا وہ موسیٰ سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس کی کوئی ریزیمبلنس بتا دیں موسیٰ جیسی، پھر ہم یقین کر سکتے ہیں. سو جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کی طرف اشارہ نہیں ہے. میں نے اس تعلق سے چونکہ اور بھی بہت سارے خدام ہیں جنہوں نے اس تعلق سے سیکھا ہے اور اس کے لیے اسٹڈی کی ہے، اور بہت ساری تقریباً 20 سے زائد ایسے سائنز اور نشانات ہیں جو ہمیں اس بات کی وضاحت دیتے ہیں کہ جو مرد خدا موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت، ان کی جو منسٹری ہے، اس کی جو منسٹری کی نیچر ہے، اس میں بہت زیادہ ریزمبلنس، مطابقت پائی جاتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو وہ نبی ہے یہ دراصل مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چونکہ مسیح کو دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے تھے. آگے بڑھیں گے اور مائیکل صاحب سے جانیں گے. مائیکل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کو لوگ اب چونکہ سب تو نہیں مانتے ہیں لیکن مسیح کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب ہمارے بھی ناظرین کو کچھ مطلب سادہ بھی ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ
جب وہ مسیح کہتے تھے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جی میرے خیال میں پاسٹر انیل نے بہت ہی عمدہ انداز میں نبی کی وضاحت کانٹیکسٹ میں کی ہے، اور اصل میں یہ جو پیسج 40ویں آیت سے جو پورشن شروع ہوا ہے، اب یہودی جو بڑے انٹیلیجنٹ بیسیکلی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کلام خدا سے واقف تھے، اسکالرز تھے، جن کے سامنے مسیح یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، اور پھر بڑی بھیڑ وہاں جمع ہے کیونکہ عید قیام کا موقع ہے۔ تو مسیح یسوع کو دو طریقوں سے وہ اس کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی آئیڈینٹی آبویسلی وہ نبی کی طرف ہے، کیونکہ وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے ان کو ڈیکوڈ کر کے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی کی جو واٹر لبریشن کی جو سمری ہے، وہ سرمونی ہے، وہ بیسیکلی ریلیٹ اسے موسیٰ سے کر رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے پانی دیا، پھر وہ پیچھے بھی جائیں تو سارے معجزات وہ موسیٰ سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ وہی نبی ہے۔ دوسری ان کی کنکلوژن یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹس کو لے کر ہے۔ مسیح یسوع کے بارے میں جو اس کے بیانات ہیں، چونکہ وہ سارے مسیانک کوٹ کر رہا ہے جو مسیح سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ یہ بھی مسیح سے تعلق رکھتا تھا یہ بیان کہ مسیح آئے گا اور وہ پیاسوں کو لائف دے گا، زندگی دے گا، اس لیے وہ واٹر کی امیجری مسیح یسوع نے استعمال کیا، اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں یہاں تو مسیح وہ نبی ہے جس کی طرف اشارہ موسیٰ کر رہا ہے، جس کی پروفیسی اس نے کیا ہے، یا پھر یہ مسیح ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بار بار نبوتیں ہیں، پیسیجز ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہودیوں کی انڈرسٹینڈنگ اپنے مسیح کے بارے میں کیا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں پہ بڑی جاننا ضروری ہے کہ جو نبی ہے یہ مسیح کی منسٹری ہے، لیکن کرائسٹ اس کی پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو کچھ ہے اس کا پرسن ہوڈ، کرائسٹ اس کا پرسن ہوڈ ہے جیسس کا۔ یہ ڈفرینشیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے تو ابھی وہ مسیح کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل اسی کی طرف۔ جب وہ کہتے ہیں مسیح ہے تو ابھی مطلب وہ نبی اور مسیح ایک ہی چیز؟ ہاں، وہ اس کی خدمت کی طرف اشارہ ہے، اب یہ اس کی پراپر پرسنالٹی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ اس کے بارے میں یہودیوں کے جو خیالات تھے وہ ایک تو یہ تھے کہ وہ آئے گا اور ہمیں ڈیلیور کرے گا، کیونکہ موسیٰ جو تھا اس نے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ اسرائیلی اگر ہسٹری کو پڑھیں تو اس میں جو سب سے اہم ایونٹ ہے وہ ان کی ڈیلیورنس ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک جو لفظ سلویشن ہے، جیسے آج ہمارے نزدیک سلویشن مسیح پہ ایمان لانا ہے، ان کے نزدیک لفظ سلویشن جو تھا وہ فرعون کی غلامی سے آزادی ہے، جو کہ ابلیس کی تصویر ہے۔ اسی لیے بار بار میں وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ موسیٰ سے وہ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ نے انہیں آزاد کروایا ہے فرعون کی غلامی سے، اور مسیح جو ہے وہ ایک بڑے مشن کے ساتھ جو براڈر ہے، جو اسرائیل سے صرف تعلق نہیں رکھتا بلکہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو ابلیس جو حقیقی ایجنٹ ہے، ایون کہ فرعون کو بھی جو پرووک کرنے والا ایجنٹ ہے وہ ابلیس ہے، اس کی غلامی سے جو گناہ کی غلامی ہے آزاد کروانے والا ہے۔ ایک تو ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ تھی کہ ہمارا جو مسیح ہوگا یہ رائل فگر ہوگا، ٹھیک ہے، شاہی فگر ہوگا، وہ آئے گا، اور ان دنوں میں جیسے کہ آج کل تو جو ہمارے شاہی لوگ ہیں جیسے کوئی صدر ہے یا وزیر ہے یا وزراء ہیں تو وہ تو باہر نہیں نکلتے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو بادشاہ لیڈ کرتے تھے اپنی فوجوں کو، وہ خود جاتے تھے، خود لڑتے تھے، اس لیے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمارا جو مسیح ہوگا چونکہ اس نے آ کر ہمیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کروانا ہے، تو وہ ایک رائل اور پولیٹیکل فگر ہوگا، وہ واریر ہوگا، ملٹری فگر ہوگا، جو ہمیں کیا کرے گا، آئے گا اور بچا لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مسیح کے بارے میں ایک اور خیال تھا وہ یہ تھا کہ وہ کاہن ہونے والا ہے، جو ہارون کی کہانت ہے اس کے مطابق۔ پھر اس کا ایک اور خیال تھا جو یہ کہ وہ پروفٹ ہوگا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی، اور تیسرا کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ یہ مسیح کی 3 فولڈ منسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ کاہن ہوگا، وہ نبی ہوگا، اور وہ کنگ بھی ہوگا۔ اب جو کاہن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا سے کلام لیتا ہے، لوگوں تک لے کر آتا ہے،
اور جو کنگ ہوتا ہے وہ خدا کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو رایا ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو انٹروڈرز ہوتے ہیں، جو باہر سے حملہ وار ہوتے ہیں ان کو بچاتا ہے اور پروویژن کا بھی کام کرتا ہے۔ سو مسیح یسوع نہ صرف ہمیں خدا کے حضور پیش کرنے والا ہے، نہ صرف وہ خدا کو ہم تک لے کر آنے والا ہے، بلکہ وہ ہمیں اب ابلیس کے حملوں سے بھی بچانے والا ہے اور ہمیں خوراک مہیا کرنے والا ہے، جس کی تصویر کشی داؤد نے 23 زبور میں بہت بہترین کیا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہیں ہو سکتی۔ تو مسیح وہ چپان ہے جو ہمیں ابدی زندگی دے سکتا ہے۔ اس لیے آئی پرابلم کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کو آج مسیح کو پروفٹ قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اسی لیے تو وہاں پر بھی بار بار جو آپ نے حوالہ متی کی انجیل سے کوٹ کیا اور وہاں پر مرکس میں بھی ہے کہ مسیح نے پوچھا کہ لوگ میری شناخت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایلیا ہے، یرمیا ہے، یا یوحنا جی اٹھا ہے، یا پھر نبیوں میں سے کوئی ہے، یا وہ نبی جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا۔ سو پیپل ہیو نو پرابلم ایکسیپٹنگ جیزس ایز اے پروفٹ۔ دوسرا، لوگوں کو یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ یسوع ایک اچھا ٹیچر ہے، اس نے اچھی تعلیم دی، اس نے لو کی تعلیم دی، اس نے کہا کہ دوسروں کا خیال رکھو، اس نے کہا یہ غلط نہ کرو، یہ ٹھیک کرو، رائٹ۔ تو لوگوں کو یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ مسیح ایک اچھا استاد تھا، یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ وہ فلنتھروپسٹ تھا، یعنی ہیلنگ کا کام کرتا تھا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مسیح ہے، اور یہی پرابلم یہودیوں کی ہے کہ وہ مسیح کو مسیح کے طور پہ، مسیح بیسیکلی ہے کون؟ سیویئر، بچانے والا، نجات کا کام کرنے والا، گناہ کو ختم کر کے خدا کے ساتھ انسانیت کا پھر سے رابطہ بحال کرنے والا۔ اور جون 14 میں یہ آتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، خصوصی مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ حتمی سٹیٹمنٹ ہے، یہ فائنل ہے، یہ ایبسلوٹ ہے، خدا کے پاس جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے یہودی تو جو بھی مسیح کے بارے میں خیالات رکھتے تھے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آج ہمیں اس کو اپنی زندگی کا مسیحا، مسیحا، نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے خادم سے سیکھی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے جب یہ سوچتے تھے، غور کرتے تھے، تو ہمیشہ ان کے ذہن میں یہی نکتہ رہتا تھا کہ کیا یہ مسیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں مسیح کو ایک ٹائٹل کے طور پہ، نجات دہندہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری نشانیاں بھی دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کو مد نظر رکھ کر، اور بہت ساری چونکہ کلام مقدس میں، اور کئی ایسی تھیں جو انہوں نے خود سے بنا رکھی تھی، ان کے جو ربی تھے، استاد تھے، جو سکھانے والے تھے، انہوں نے بھی کچھ بیان کر رکھی تھی، اور یقیناً جو انہوں نے سکھائی تھی ان میں سے تو خداوند یسوع مسیح کسی پر پورا نہیں اترتے ہیں، لیکن جو بائبل مقدس کی ساری سچائیاں ہیں ان پر پورا ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے یہودی یقین نہ کر پائے مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، یا ان کے استادوں، ربیوں کی غلط تعلیمات کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ مسیح کا یقین نہ کر سکے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے درست تعلیم نہیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، کرسچینٹی کے لیے، کہ بہت سارے ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، مسیح کی شخصیت کو کلام مقدس کے مطابق تفسیر و تشریح نہیں کرتے، جبکہ اپنے طور پہ مسیح کو پیش کرتے رہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اچھا ہے اور چاہیے کہ جو بائبل مقدس مسیح کو پیش کرتی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا، اور یہی انف ہے۔ اس سے آگے جو بھی ہوگا اس سے کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا، نہ ہمیں اس سے دوسروں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اس پروگرام کے تعلق سے، آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔